اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 10। इन्ना बेशक अल्लादीना वो जिन्होंने कफारू कुफ्र किया, काफाराज के रूप लन हरगिज ना तुगनी काम आएंगे। और जब लन इकट्ठा बुलाएंगे इसके साथ तो लन तुगनिया, ठीक है। लेकिन जब ये अकेला पढ़ेंगे तो तुगनी, ठीक है, काम आएंगे। अनहम उन्हें, अम वालहुम माल उनके। और ये मीम वाव लाम से बना है। और तुगनी जो है गैन नून या से बना है। वला और ना औलादुहुम औलाद उनकी, वाउलाम दाल से, मिन अल्लाह अल्लाह से, शैअन कुछ भी, व उलाइका और यही लोग, हम वो, वकूदु ईंधन है, अन्नारी आग का। आवाज कटी है मेरी, अच्छा चलेगी थोड़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इन्ना बेशक अल्लादीना वो जिन्होंने कफारू कुफ्र किया, लन हरगिज ना, तुगनी काम आएंगे, अनहुम उन्हें, अमवालुहुम माल उनके, वला और ना औलादुहुम औलाद उनकी, मिन अल्लाह अल्लाह से, शैअन कुछ भी, व उलाइका और यही लोग, हम वो, वकूदु ईंधन है, अन्नारी आग का। आय नंबर 11। कदअबी मानद हालत, आले फिरऔन की, वल्लदीना और वो जो, मिन कबलिहिम उनसे पहले थे, कज़्ज़बू उन्होंने जुटलाया, भी आयातीना हमारी आयात को, फ़अख़ज़हुम तो पकड़ लिया उन्हें, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, बिज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों के सबब, वल्लाहु और अल्लाह शदीदु सख्त, अल इक़ाब सजा वाला है। कुल कह दीजिए, लिल्लज़ीना उनको जिन्होंने, कफारू कुफ्र किया, सतुग़लबूना अनकरीब तुम मगलूब किए जाओगे, व तुहशरूना और तुम इकट्ठे किए जाओगे, इला जहन्नमा तरफ जहन्नम के, व बिक्सा और कितना बुरा है, अलमिहाद ठिकाना। कद तहकीक काना है, लकुम तुम्हारे लिए, आया एक निशानी, फी फिअतैनी दो ग्रोहों में, अल्तक़ता जो आमने सामने हुए, फी अतुन एक ग्रोह, तो कातिल वो लड़ रहा था, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, व उखरा और दूसरा, काफिरा काफिर था। यरौनहुम वो देख रहे थे उन्हें, मिथलैहिम दुगना अपने से, डबल, रया देखना, अलआइनी आँख का, वल्लाहु और अल्लाह युअय्यिदु तायीद करता है, बिनस्रिही अपनी मदद से, मन जिसकी, यशाउ वो चाहता है। इन्ना बेशक फी ज़ालिका इसमें, लइब्रतन अलबत्ता इबरत है, लिउलिल अबसार अहले बसीरत के लिए। सबसे पहले हम अपनी आयात 10 और 11 इन दोनों को देखते हैं। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया क़यामत के रोज़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मुकाबले में, ना तो उनके अमाल ही उनके कुछ काम आएंगे और ना ही औलाद, ठीक है। अमवालुहुम और वला औलादुहुम दोनों ही काम हैं। और यही लोग दोज़ख का ईंधन है। उनकी हालत भी आले फिरौन और उनसे पहले जैसी लोगों जैसी है, जिन्होंने हमारी आयत को जुटलाया। बस अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया, और अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। तुगनी जो होता है गैन नून या से निकला है, जिसका मतलब होता है काम में आना या फायदा देना। वकूद ईंधन आग जलाने का। और कदा भी इसका मतलब है जैसा मामला, जैसी मतलब कि जैसी, या मानद हालत कहा गया कि ऐसा मामला जैसा उनके साथ होगा उसके बारे में बताया जाए। अब इन आयतों में काफिरों को वार्निंग दी गई है कि जिस तरह फिरऔन और आले फिरऔन दूसरी कौमें जो हैं, आद और समूद और कौम लूत वगैरह को, उनके कुफर और शिरक और अंबिया को जुटलाने और अल्लाह ताला की निशानियों के इनकार की सजा मिली थी, उनकी जो माल और औलाद भी अल्लाह ताला के कहर से उनको ना बचा सके। इसी तरह अगर उन्होंने भी हक को कबूल ना किया तो उनको भी सजा मिलेगी, और उनकी नाफरमानी और बदअमालियों के सबब उनको भी उनके माल समेत ईंधन के तौर पर जहन्नम में डाल दिया जाए। फिर उनका माल, अब ये देखे ना, उनकी नाफरमानियों और बदअमालियों के सबब उनको भी और उनके माल समेत ईंधन के तौर पर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो एक चीज जो होती है ईंधन, फिर वो क्या करती है? क्योंकि उनका माल और उनकी औलाद उनको अल्लाह ताला के अजाब से बचाने में उनके जरा बराबर भी काम नहीं आ सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है और उसका अजाब बहुत दर्दनाक है। कोई काफिर इससे नहीं बच सकता। अलबत्ता मुसलमानों का माल और औलाद आखिरत में उनके काम आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह ताला की इबादत और उसके दीन की तालीम में लगाया और अपनी माल जो है अल्लाह की राह में खर्च किए हैं। अब ये देखें, बेसिकली ये आयत हमें क्या बता रही हैं। इसमें उस टाइम पीरियड में यहूदी जो सरदार हैं और मुशरिकीन मक्का है ना, उनको वार्न करने के लिए भी उस टाइम पीरियड में वो अपनी दौलत, अपनी ताकत, कबीले और औलाद पर बहुत फख्र करते थे, और वो समझते थे कि ये चीज़ें अल्लाह के अदाब से बचा लेंगी। तो बताया ये जा रहा है, बेसिक थीम जो है ना आयत का है, वो ये कि दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी जो महबूब चीज़ें हैं ना, वो माल है और औलाद है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अगर ईमान ना हो तो यही दो महबूब तरीन चीज़ें क़यामत के दिन किसी के काम नहीं आएंगी।
اللہ کے لیے اصل کامیابی اس میں نہیں ہے، اصل کامیابی ایمان ہے۔ آج دنیا نے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں اس میں بینک بیلنس زیادہ ہونا، کاروبار آپ کا بے پناہ ہونا، اور سکسیسفل ہونا، آپ کی جائیداد بہت ساری ہو، آپ کا خاندان ہائی پروفائل ہو، یہ دنیا کے معیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ کیا چیز ہمارا معیار بناتی ہے، ہمارا اسٹینڈرڈ بناتی ہے، وہ ہے قرآن، ایمان، تقوی، اطاعت، کہ کتنا ہمارا ایمان سٹرونگ ہے، کتنا ہمارے اندر تقوی ہے، اور ہم کتنے اوبیڈینٹ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اب اسی آیت میں دیکھیں، پہلی میں جہنم کا جو ہے نا ایندھن بننے کا ذرا آپ دماغ میں لے کر آئیں۔ قرآن نے یہ صرف یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، بلکہ کیا کہا ہے، وقود الناری، یعنی خود جہنم کے جلنے کا ایندھن بن جائیں گے، اور یہ انتہائی خوفناک قسم کی وارننگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم بھی ہمیں ملتا ہے کہ قیامت کے دن بندے کا مال اور حسب نسب اسے فائدہ نہیں دے گا سوائے تقویٰ کے۔ تو ہم اپنے آپ سے ذرا پوچھ کے دیکھیں کہ ہماری سب سے بڑی فکر کیا ہے، ایمان یا آمدنی کی؟ ہم اپنی اولادوں کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں، دین یا دنیا؟ اور میری اپنی امیدوں میں، میری اپنی ہوپس میں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے، مال ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تذکرہ؟ تو مال ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، ٹھیک ہے چاہیے ہمیں، مال کو مقصد نہیں، بس صرف ایک ذریعے کے طور پہ رکھیں۔ اور اولاد کی دنیا سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر ضروری ہے۔ ہر نعمت کو اللہ کی ہمیں امانت سمجھنا ہے، اور ایمان کے بغیر کسی کامیابی پر ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو چیز قبر میں ہی نہیں ساتھ جا سکتی تو وہ آخرت میں نجات کا ذریعہ پھر کیسے بنے گی؟ اسی طرح پھر اب دوسری آیت اگر دیکھیں تو فرعون کا بتایا گیا نا کہ تاریخ خود کو ان کا حال جو ہے کیسے ہوا ہے، فرعون والوں اور ان سے پہلو جیسا ہے۔ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، کذبوا بآیاتنا، تو پھر کیا ہوا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ تعالیٰ کیسا ہے، واللہ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ تو تاریخ اپنے آپ کو رپیٹ کیے جاتی ہے، اللہ فرما رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فرعون بھی یہی سمجھتا تھا میرے پاس طاقت ہے، فوج ہے، حکومت ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑائی تو کچھ بھی نہیں بچ سکا۔ تو تباہی کا اصل سبب کیا ہے، فرعون کو صرف اس کا کفر ہی نہیں لے ڈوبا، تکبر، ظلم اور حق سے جو اس نے انکار کیا تھا، یہ سب چیزیں اسے لے ڈوبی ہیں۔ تو گناہ صرف فرد کو نہیں، قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو ہماری سب کی کلیکٹیو اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے، ہر قسم کے ظلم، ناانصافی، فحاشی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے سے ہم بچیں۔ یہی چیزیں ہیں جو کسی بھی قوم کو تباہ کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب لوگ ظلم دیکھیں اور اسے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ سب کو اپنے عذاب میں پکڑ لیں۔ تو کیا ہم حق واضح ہونے کے باوجود اسے رد تو نہیں کر رہے؟ کہیں ہمارے اندر فرعونی تکبر تو نہیں آ گیا؟ کیا ہم گناہوں کو معمولی تو نہیں سمجھنے لگے؟ ہمیں ان چیزوں سے کنیکٹ رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہسٹری کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، تکبر کی ہر بھی فارم، جو بھی شکل ہے اسے بچنا چاہیے، اور ظلم کے خلاف اگر ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں تو اسے دبانا نہیں چاہیے، نہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ خدا نخواستہ ہم خود نہ کہیں اس کا شکار ہو جائیں، اور گناہوں پر فوری توبہ کرنی چاہیے۔ قوموں کو بیسکلی دشمن نہیں، بلکہ ان کے اپنے گناہ تباہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، آیت نمبر 12، اس کو دیکھیں، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور مرنے کے بعد جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ دوزخ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کافروں سے عنقریب وہ مغلوب ہو جائیں گے اور جہنم کی طرف جمع کیا جائیں گے۔ تو اس آیت میں پریڈکشن کی گئی ہے کہ جو کافر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، بہت جلد مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمانوں سے شکست کھائیں گے، اور آخرت میں ان کو جہنم کی بڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس کے بارے میں پہلے بھی بیان ہو چکا ہے اکثر جگہوں پہ، لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا نزول جو ہے بدر کے واقعے سے پہلے ہوا تھا، اور اس میں کافروں سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔ چنانچہ بدر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر غالب آ گیا اور تمہیں ہنکا کر جہنم کی طرف لے گیا۔ تو پس بدر کی فتح کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ بدر کی فتح کو نے ظاہر کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے سچے اور پسندیدہ دین کو اور اس دین پر چلنے والوں کو عزت بھی عطا فرماتا ہے اور سربلندی بھی عطا فرمانے والا ہے، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار جو بھی امت کے لوگ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی باتوں کو ظاہر کرنے والا ہے اور غالب کرنے والا ہے۔ یہ مفہوم یہاں پہ ہمیں دیا گیا ہے۔ تو جنگ بدر کے بعد بعض یہودیوں نے مسلمانوں کی کامیابی کو نا معمولی سمجھا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ آیت یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ کر رہے گا اور حق غالب ہو کر رہے گا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ حق جو ہے وہ وقتی طور پر کمزور نظر آتا ہے۔ بدر میں مسلمان کم تھے، وسائل کم تھے، کیوں یہ آیات بتائی گئی؟ بدر میں مسلمان بھی کم تھے، ان کے پاس ریسورسز بھی کم تھے، لیکن اللہ ان کے ساتھ۔ اصل شکست میدان میں نہیں، عقیدے میں ہوتی۔ کبھی انسان بظاہر جیت جاتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک ہار جاتا ہے، اور کبھی ظاہری نقصان کے باوجود اللہ کے نزدیک کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آخری عدالت جو ہے نا وہ بیسیکلی آخرت کی ہے۔ دنیا میں اگر سزا سے کوئی بچ بھی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے؟ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، کہ آخرت میں کوئی فرار نہیں۔ اور اللہ اس دین کی مدد فاجر آدمی کے ذریعے، مطلب اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کی مدد نا فاجر لوگوں کے ذریعے بھی کرا دے، یعنی اصل قوت اللہ کی مدد ہے، صرف انسانی امپاورمنٹ نہیں ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میرا اعتماد اللہ پر ہے یا وسائل پر ہے؟ مشکلات میں میرا یقین کمزور تو نہیں ہوتا کہیں کہ میں ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہتی ہوں؟ تو ہمیں خود سے یہ پوچھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے اوپر جو چیز باندھنی چاہیے وہ یہ کہ مشکلات میں ہم نے مایوس نہیں ہونا، ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا، حق پر ہمیشہ استقامت اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ نتیجے سے زیادہ اپنی ذمہ داری، اپنی رسپانسبلٹی کی فکر کرنی ہے۔ اللہ کی جو مدد ہے اس پر ہم نے یقین کامل رکھنا ہے۔ تو حق کی اصل طاقت تعداد میں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی عطا کردہ نصرت میں ہوتی ہے۔ ابھی یہی اگلا جو یہاں پر کھینچا گیا ہے اگلی آیت میں، اس کا نقشہ، کہ تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں بڑی نشانی تھی جو آپس میں ٹکرائیں، ایک اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسری کافر تھی۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت دیتا ہے، اور یقیناً اس میں اہل بصیرت کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ تو جنگ جو بدر ہے صرف جنگ نہیں تھی، ایک معجزہ تھا ایک طرح کا۔ 313 مسلمان اور مقابلے میں تقریباً 1000 کفار۔ تو ظاہری حساب سے تو شکست تو بالکل الٹیمیٹ تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ تو اس آیت میں بیسیکلی جو ہے وہ فیاتین، دو گروہ کی بات کی گئی، یہ فیاتین میں، ٹھیک ہے۔ اور التقطا اس میں بتایا گیا ہے وہ دونوں جو ہیں باہم مل گئی ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے پہ آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو گروہ ہیں، ایک مسلم ہے اور ایک نان مسلم ہے۔ تو اس کی جنگ بدر کی کیفیت پورٹری کی جا رہی ہے باقاعدہ، کہ جس میں کفار کی تعداد 1000 تھی اور ان کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے۔ دوسری طرف مسلمان مجاہدین صرف 313 تھے، اور ان کے پاس کل تقریباً 70 کیملز تھے، 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 80 تلواریں تھیں۔ کفار کو مسلمان لشکر جو حقیقت میں بہت ہی تھوڑا سا تھا، دیکھنے میں اپنے سے ڈبل دکھائی دے رہا تھا، دگنا نظر آ رہا تھا، جس سے ان کے دلوں میں کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کے لیے روب بیٹھ گیا۔ آخر جب دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا تو کفار نے عبرتناک شکست کھائی، اور وہ پریڈکشن جو اس سے پہلے جو ہم پچھلی آیت میں پڑھ کے آئے ہیں وہ کی گئی تھی، وہ سب ایک طرح سے بالکل ٹرو جو ہے وہ پروو ہو گئی۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں ابو جہل، عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیعہ اور بھی بہت سارے نام لیے جاتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے، امیہ بن خلف جو ہے، عاص بن ہشام، لائک وہ بہت سارے جو ہے بڑے بڑے سردار تھے۔ 70 تقریباً 70 آدمی گرفتار ہوئے اور باقی بھاگ گئے۔ اور یہ سارا سارا کچھ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے سبب ہوا، وہ جس کو چاہے پتہ یاب کرے۔ اور ظاہری سامان و اسباب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ بہرحال یہ ایک مختصر سی بے سر و سامان جماعت کو ایک ایسی مضبوط جماعت کے مقابلے میں جو ہر طرح کے سامان، حرب و ضرب سے لیس ہو، اور تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں سے 3 گنا تھی، مطلب 3 times more، فتح یاب کرنا، یہ جو آنکھیں رکھتے ہیں سچ مچ ان کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ یہ آخر میں بتایا گیا، ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار۔ تو کیا تھیم نکلتا ہے ہمارے لیے اس میں، کہ جب اللہ مدد فرماتا ہے نا تو کم کو زیادہ بنا دیتا ہے، کمزور کو طاقتور کرنے پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اور اہل بصیرت کی بات کی گئی ہے آخر میں، ہر واقعہ صرف خبر نہیں ہوتا، ہر واقعے میں اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ اپنا طریقہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن دعا فرمائی، اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور نصرت نازل فرمائی۔ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم حالات کو صرف ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا ایمانی بصیرت ہمارے اندر بھی ہے؟ کیا میرا یقین اللہ کی مدد پر مضبوط ہے کہ میں ہر واقعے سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی سبق، کوئی تھیم لیتی ہوں؟ جب بھی ہماری زندگی میں کبھی کوئی مشکل حالات آئے ہمیں بدر کے حالات کو یاد کر لینا چاہیے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، اتنی گڑ گڑا کے دعا کرتے رہے، تو ہمیں بھی دعا کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنانا چاہیے۔ اللہ کی قدرت پر ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے، ہر واقعہ ہمارے لیے ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں، صرف ایک انفارمیشن نہیں ہے۔ اور کامیابی کا سہرا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سر ہمیں باندھنا چاہیے۔ جب اللہ ساتھ ہو نا تو قلت کمزوری نہیں رہتی، کم ہونا جو ہے وہ کوئی کمزوری نہیں ہوتی، اٹس ناٹ یور ویکنس۔
اور جب اللہ کی مدد نہ ہو نا تو پھر میجورٹی بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی، کثرت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں نا آیات کو، آیا نمبر 10 جو ہے ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ ایمان کے بغیر مال اور اولاد بھی فائدہ ہے۔ اور 11 کو دیکھیں نا تو گناہ اور تکبر قوموں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ 12 کو دیکھیں کیا ہے، آخر کار حق غالب آتا ہے کیونکہ اللہ اس کا مددگار ہے۔ اور آیا نمبر 13 دیکھیں کہ اللہ کی نصرت انسانی حساب کتاب سے کہیں اوپر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 بڑے دھوکوں سے بچایا ہے ان آیات میں، ٹھیک ہے۔ آیا نمبر 10 میں ہمارے پاس کیا تھا، مال کا دھوکہ، اور ساتھ میں اولاد کا بھی ذکر کیا گیا، طاقت کا بھی ذکر کیا گیا۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں فرعون کی آیت میں آپ کے سامنے طاقت کا سارا ذکر ملتا ہے۔ اور جو ادھر ہے آیا نمبر 13 میں دیکھیں تو ادھر اگر ریسورسز کو دیکھیں تو کتنے لیس تھے۔ تو 4 بڑی ریالٹیز ہیں، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے میرے بندو، اللہ یہ بتا رہا ہے۔ گناہ کیا کرتے ہیں، تباہی لے آتے ہیں، اٹ کین ڈسٹروائے دا نیشن اینڈ این انڈیویژل پرسن ایز ویل۔ اور حق کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ ایک ہم جیسے بندے جو ہم کمزور ہیں، ہم جیسے مومنوں کی جو نگاہ ہے مال پر نہیں، مالک پر ہونی چاہیے، وسائل پر نہیں، وکیل پر ہونی چاہیے، اور اسباب پر نہیں ہونی چاہیے، مسبب الاسباب وہ رب تعالی جو سب کو دینے والا ہے اس پر ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔